तिलावत का आगाज़ भी हम सूरह यासीन ही के आगाज़ से कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुंज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इत्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना वमा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क़ालू इन्ना तطयरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युन्क़िज़ून, इन्नी इज़न लफ़ी ضलालिन मुबीन, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन, क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन, वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून, या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, व आयतुन लहुमुल अर्दुल मैततु अह्यैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून, वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अअनाबिन वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियअकुलू मिन थमरिही वमा अमिलतहु ऐदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफ़ुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून, व आयतुन लहुमुल लैलु नस्लख़ु मिन्हु अन्नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा
ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا بتنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ سورہ یاسین ہم نے مکمل پڑھی اور سورہ صافات کی آیت نمبر 26 تک ہم نے 23ویں جز کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اس جز کی تلاوت آپ خود مکمل فرمائیں گے۔ سورہ یاسین کہ جو ہم نے جہاں سے ترجمے کا سلسلہ چھوڑا تھا، سورہ یاسین سے ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بنام خدا رحمان رحیم۔ یاسین بعض روایات کے مطابق یاسین اور اسی طرح طٰہٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے، اور اگر اگلی آیات کو ہم مد نظر رکھیں تو چونکہ خطاب رسول اللہ سے ہی ہو رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس نام سے پکارا ہے اپنے نبی کو، اور اس کے بعد ان کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ کفار ان کو مجنون اور شاعر اور کاہن اور کذاب بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً مرسلین یعنی رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر صراط مستقیم پر ہے۔ یہاں پر ایک توجہ کرنے کی بات ہے، اگر انسان قرآن میں تدبر کرے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو خود اس چیز کو گویا کہ اللہ گواہ بنا رہا ہوتا ہے، یعنی اگر تم اس میں غور کرو گے تو جو میں قسم کے جواب میں بات کر رہا ہوں اس کی صداقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ جب ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم، تو قسم کھانے والا اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے، اللہ گواہ ہے اس پر۔ اب آپ دیکھیں یاسین
یہ حکمتوں والا قرآن، اس کی باتیں جو حکمتوں سے لبریز ہیں، دانائی اور حقائق پر مشتمل باتیں، یہ خود گواہ ہے کہ آپ یقیناً رسول ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک چیز خود اس قرآن کو بطور ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ باتیں کوئی مجنون، کوئی کاہن، کوئی شاعر نہیں کر سکتا۔ لہذا تم جو اس کو یہ لقب دے رہے ہو، تم ہٹ دھرمی اور بے ایمانی پر مشتمل کام کر رہے ہو، ورنہ یہ کلام اور اس کو جس کے ذریعے تم تک یہ آ رہا ہے، یہ مجنون ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ معنی ہے اس کا۔ یاسین، حکمتوں والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمتوں والا قرآن، اس کی باتیں خود گواہ ہیں کہ اے رسول آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ نمبر 4، صراط مستقیم پر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ بھٹک گیا، جیسے قرآن نے فرمایا نا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ یہ گمراہ ہوا ہے نہ یہ بہکا ہے۔ یہ سارے الفاظ رسول اللہ کو بولے جا رہے تھے۔ صراط مستقیم پر ہیں۔ 5، غالب آنے والے رحیم کا نازل کردہ ہے۔ اب اس میں دھمکی بھی دے دی گئی اور امید بھی رحمت کی لگوا دی گئی کہ اصل میں تم کس کی مخالفت کر رہے ہو؟ اس رسول کی نہیں، بلکہ اس کی جس نے یہ نازل کیا، اور وہ عزیز یعنی ہر چیز پر غالب آنے والا ہے۔ اور اگر البتہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو اس کے دروازے رحمت کے کھلے۔ 6، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، پس وہ غفلت کا شکار ہے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ ایک لمبا عرصہ اس علاقے میں باقاعدہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور یہ اسی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دین توحید میں خرافات اپنی ڈال کر نئی نئی بدعات اور رسومات اور نئے نئے نظریات ایجاد کر کے اپنا بیڑا غرق کر چکے۔ البتہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں ان کے لیے موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، مسیح بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ آسمانی ادیان کا پیغام نہیں پہنچا ہوا تھا، لیکن ان کے درمیان کوئی ان کے لیے نبی نہیں آیا تھا، اور رسول اللہ کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا گیا۔ 7، بے شک ان میں سے اکثر پر اللہ کا قول، اللہ کا فیصلہ حق ہو چکا ہے، یعنی حتمی ہو چکا ہے۔ اور وہ کیا فیصلہ ہے؟ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بعض لوگوں کو وہاں پہ زبردستی جبرن ایسا بنا دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ہرگز نہیں، عدل الہی کے خلاف۔ نہ ابو لہب مجبور تھا، نہ ابو جہل مجبور تھا، اللہ کے کرنے کی وجہ سے۔ اس معنی میں کہ اللہ نے جبرن کر دیا ہو، ان کا کوئی قصور نہ ہو، ان کا یہ کبھی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان، یہ بڑا اہم مطلب ہے، اس کو انشاءاللہ سمجھ لے، ذہن میں واضح کر۔ انسان کے سامنے جب کوئی فیصلہ کن صورتحال آتی ہے، جیسے کہ مکہ میں رسول اللہ تشریف لا گئے، اعلان اسلام کر دیا، اب یہ جو مختلف رویے لوگوں کے آ رہے ہیں، کوئی فوری ایمان لا رہا ہے، کوئی بہت دیر میں ایمان لا رہا ہے، کوئی ایمان ہی نہیں لا رہا، کوئی ایمان نہیں لا رہا لیکن دشمن بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ایمان نہیں لا رہا لیکن ڈٹ کے دشمنی کر رہا ہے۔ یہ اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس اختلاف کی وجہ، ہر انسان کے رویے کی وجہ اس کی سابقہ زندگی ہوتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی یعنی اللہ کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اچھائی برائی کا سینس اس کے اندر رکھا ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کی طرف جب جاتا ہے ناجائز، تو اپنی اس فطرت کو دباتا رہتا ہے، اس سے اس کے اندر وہ جو حیوانیت ہے جو آگے بڑھ کے پھر درندگی بن سکتی ہے، وہ طاقتور ہوتی رہتی ہے۔ اب جب کوئی بھی اس کے سامنے حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ اپنی اس طبیعت کے مطابق کرتا ہے، اس کے عمل بھی اس کی اس نیچر کے مطابق ہوتے ہیں جو اس نے اب خود بنائی ہے اپنی حرکتوں سے، اچھے اعمال سے یا برے اعمال سے، اور اس کا عمل بھی جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اسی کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں عادی
برائیوں میں زبان بد زبانی ہے تو لگا ہوا ہے، اس طرح کچھ لوگ اچھے ہی آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہی قانون ہے. اسی کی طرف اشارہ میں نے، مجھے نہیں معلوم کہ اس دفعہ میں نے اس ماہ رمضان کے درس میں کیا یا نہیں، سن لیجئے. ایک روایت نقل کی گئی ہے کتابوں میں، اہل سنت کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت کہ ایک صحابی نے مدینہ میں رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ ہم نے آپ کے آنے سے، یعنی آپ کے اعلان دعوت اسلام دینے سے پہلے بھی ہم نے اچھے کام کیے تھے، ہم اچھے کام کرتے تھے، ان کا ہمیں کوئی اجر ملے گا اللہ کے پاس؟ بہت زبردست بات ہے، سمجھنے والی. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں اسے کہا، وہ جو تم اچھے کام کرتے تھے وہی سبب بنے کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے. اگر تم درندے اور جانوروں میں گندے کام کر کر کے تبدیل ہو گئے ہوتے تو ایمان نہ لاتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر کہ ان میں سے کچھ ایسے بدماش ہیں، ایسے درندے بن چکے ہیں کہ ان پر اللہ کا قانون بنانے والا تو اللہ ہے نا، جو یہ کرے گا نتیجہ یہ نکلے گا. شروع ختم اللہ علی قلوبہم جیسے بتایا تھا، قانون بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ان پر قول حق ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لائے. اب آگے اگلی آیات میں ان کی اندر کی جو حالت ہے وہ قرآن ان کا پوسٹ مارٹم کر کے وہ باہر کر کے دکھا رہا ہے کہ کیوں ان پہ اللہ کا قول برحق ہو گیا. بہت خوبصورت مثال ہے، دیکھیے 8، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے. توق قیدیوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے گردن. کیسے توق ڈالے ہوئے؟ جو ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے، یعنی ایسا توق ڈالا ہے کہ جس نے اس جگہ کو بھی، ایک ہوتا ہے چھوٹا سا ہو بندہ گردن ہلا سکتا ہے، تھوڑی ہلا سکتا ہے، چہرے کو نیچے اوپر یوں کر سکتا ہے، ایسا توق ڈالا ہے کہ جو لاک کر دیا اس نے گویا کہ یہاں تک آیا ہوا، ہل نہیں سکتے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر، نیچے دیکھنا چاہے نہیں دیکھتے. لفظ استعمال کیا فَهُمْ مُقْمَعُونَ. یہ مقمعون ہے. مقمع عرب اونٹوں کو ان کی گردن سے پیچھے کی طرف باندھ دیتے تھے، پیچھے جو بھی وہ لکڑی کا رکھتے اس کے ساتھ یا کسی اور چیز سے باندھ دیتے تھے. اب آپ خود دیکھیں اونٹ کی گردن بھی لمبی ہوتی ہے تو وہ پیچھے کی طرف اس کا منہ ہو جاتا تھا اور وہ پھر حرکت اپنی گردن کو نیچے کی طرف ادھر ادھر ہل نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی طرف، یعنی اگر پانی نیچے پینا چاہتا ہے نہیں پی سکتا، گردن نیچے کرنا چاہتا ہے ہلانا چاہتا ہے، جکڑا ہوا. کیا مطلب ہے اس جکڑا ہونے کا؟ تکبر کی، حد سے بڑے ہوئے تکبر کی مثال دی جا رہی ہے. متکبر سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا ہوں، گردن اکڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیری گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، میں نے توق ڈال دیا. تکبر کے ساتھ یہ اللہ نے قانون رکھا ہوا، توق ڈال دیا اور تو اس اکڑ کی وجہ سے تجھے پتہ بھی لگ جائے یہ یہاں پہ نقصان ہے، تب بھی اکڑ کی وجہ سے نقصان کرے گا، تو عقل سے کام نہیں لے گا. متکبر انسان نقصان کرتے ہیں، غلط فیصلے کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے اور اس کے نتائج بھگتے. یہ تکبر جس کو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی چیز ہوں، اصل میں اللہ کی طرف سے اس کی گردن میں ڈلا ہوا توق ہے کہ جو اس کی ٹھوڑی تک آ گیا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتے. اور گویا کہ جہاں ان کی نظریں لگ گئی ہیں اپنی بدکاریوں کی طرف، اپنی درندگی کی طرف، ادھر سے وہ ادھر ادھر ان کو دکھائی ہی کچھ نہیں دیتا سوائے اپنی دنیا کے، اپنے سسٹم کے، اپنی لذات کے. ان کی نگاہ پھنس گئی ہے گردن ان کی، ہلا نہیں سکتے. یہ ایک بہت ہی بلیغ مثال ہے ان کی کیفیت کو اللہ نے سمجھنے کے لیے. اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس سٹیج پر پہنچ گئے. اور چونکہ یہ سب قوانین بنانے والا اللہ ہے، لہٰذا اللہ کہتا ہے ہم نے توق ڈال دی، ہم نے توق ڈال دی. جو تکبر کرے گا یہ توق اس کی گردن میں ڈل کے رہے گا. 9، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے اور انہیں ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پاتے. یعنی ان کو صرف اپنی لذات نظر آتی ہیں، آگے پیچھے ان کی نظریں محدود ہو کے رہ گئی ہیں، ان کی فکر محدود ہو کے رہ گئی ہے، اس سے آگے وہ سوچتے ہی نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آگے دیوار پیچھے دیوار، کیا دیکھیں گے؟ ایسے نفس پرست ہو گئے کہ اپنی خواہشات کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتے. یہ سب انتہائی خوبصورت بلیغ اللہ تعالیٰ کی یہ مثالیں ہیں، کیفیت
دنیا پرست اور متکبر کی کیفیت بیان کرنے کے لیے، اور اس کا انجام کتنا برا ہے۔ ان پر اللہ کا قول حتمی ہو چکا ہے، اس قانون کی زد میں آ چکے ہیں، اس سٹیج پر جا چکے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سبب یہ خود ہے، قانون بنانے والا اللہ ہے۔ 10 نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اور ان کے لیے یکساں ہے، کوئی اب فرق نہیں پڑتا، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 11 آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں، آپ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، اور یہاں نصیحت سے مراد ذکر قرآن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب نصیحت کی جائے تو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، یہ اچھی نیچر انہوں نے اپنی حفظ کی ہوتی ہے، بات پہ غور کرتے، کہنے والا میرا مخلص ہے، اچھی بات کر رہا ہے، اچھا بندہ ہے، سوچتے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے اکڑے ہوئے اپنی بدماشیوں پہ راغب۔ صفات بتا رہے، کون اے رسول اس قرآن کی طرف، چونکہ قرآن نصیحت ہے، کون آئے گا؟ جس نصیحت کی طرف رغبت جس کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی اس یاد دہانی نصیحت کی اتباع کرے اور بالغیب رحمان سے ڈرے۔ بالغیب یعنی حواس خمسہ سے نہیں اس کو درک کر سکتا، لیکن عقل کی دلائل اس کے لیے سبب بنتے ہیں کہ وہ اس عظیم پروردگار سے، اس کی اس کائنات کو دیکھ کر اور سوچ غور و فکر کرنے کے بعد اس کی عظمت سے ڈرتا ہے۔ یہ اسی کی صفات ہے جو متکبر اور ہٹ دھرم نہیں ہے، یاد رکھیے۔ تکبر اور نفس پرستی، دنیا پرستی، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دیندار ہو، بے دین ہو، بس پیدائشی کسی دین میں پیدا ہو یا پیدا نہ ہو، انسان کے اپنے اختیاری اعمال اس کی سرنوشت، اس کی شخصیت، اس کی طبیعت اس کو تشکیل دے۔ قرآن نے کوئی ناموں کو لفٹ نہیں کرائی، قرآن نے حقائق اور صفات کو لفٹ کرائی ہے، معنی کو لفٹ کرائی ہے، لیبلز کو لفٹ نہیں کرائی۔ نام یہ رکھ لو، تمہارا یہ فرقہ ہے تو تم جنتی ہو، تمہارا یہ فرقہ ہے تم جرمی ہو، لفٹ ہی نہیں کرائی۔ اس کو معیار بیان کیے جو ساری انسانیت کے لیے برابر ہے۔ نیچر انسانوں کی، آپ کہیں پہ دنیا میں چلے جائیں آپ کو اسی قسم کے انسان ملیں گے۔ آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو اس ذکر کے پیچھے چلے اور بن دیکھے یعنی بالغیب رحمان کا خوف رکھے اس کو، پس ایسے شخص کو مغفرت کی اور بڑے محترم اجر کی، اجر کریم کی اے رسول خوشخبری سنا دیجیے، اس کو سنائیے۔ 12 بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں یعنی جو اعمال آگے بھیج چکے ہیں اللہ کے پاس انجام دے چکے ہیں وہ بھی، اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں مرنے کے بعد، یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں ان کے آثار چلتے رہتے ہیں، کسی کو گمراہ کر دیا، کسی کو گندی عادت پہ لگا دیا، برے دوستوں میں مثلا ایسے ہوتا ہے، تو جو آگے بھیج چکے ہیں وہ بھی، جو پیچھے اثرات آ رہے ہیں ان کے یا جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، سب کو ہم لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس نظام میں یہ سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اس امام مبین سے آیت کے سیاق کے مطابق مراد وہ کتاب ہے جس کو، وہ کتاب کی کہہ رہا ہوں بتاتا ہوں آپ کو، کہ جس کو لوح محفوظ، جس کو ام الکتاب، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز، ہر چیز محفوظ ہے ام الکتاب میں۔ علم الہی کے بارے میں یہ تعبیرات ہے قرآن میں کہ وہاں پہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور قرآن مجید میں کتاب کو امام کہا گیا ہے۔ کہاں پر کہا گیا؟ سورہ زخرف میں آیت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ کتاب کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہوا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیوں کتاب موسیٰ امام ہے؟ اس لیے کہ اس کو فالو کیا جائے گا۔ کیوں قرآن کو بھی امام کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔
اور کیوں اللہ تعالیٰ کی جو لوح محفوظ ہے اسے کیوں امام کہا؟ چونکہ یہ کائنات اس کے اندر موجود فیصلوں کے مطابق چلتی ہے، اس کے اندر موجود چیزوں کے مطابق یہ ساری کائنات چلتی ہے، علم الہی کے تابع ہے، ارادہ الہی کے تابع ہے، اس لیے امام مبین کہا گیا۔ اب جو بعض روایات میں مثلا آیا کہ امام مبین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، تو اس کے بارے میں مثلا علامہ طباطبائی صاحب تفسیر میزان اور دیگر علماء، بعض مفسرین نے تو کہا کہ یہ روایتی غالیوں نے گھڑ کے اندر ڈالی ہے، چونکہ اس آیت کا سیاق و سواق ہی نہیں، الگ سے مثلا کرنا پڑے گا۔ اور علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ فرمایا کہ ان روایات کا اس آیت کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں، آیت واضح ہے اپنے آپ میں، جو بھی پڑھے گا اسے پتہ لگ جائے گا واضح ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ممکن ہے کہ ایک باطنی ایک اشارہ ہو، اور بعض نے یہ کہا کہ امام مبین مولا کا ہونا یہ بات واضح ہے، نہ کہ اس آیت سے مراد امیر المومنین، لیکن وہ امام مبین ہے، روشن امام ہے، واضح بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ 13 اب یہ ان کی حالت بتا کے خبردار کر کے حسب معمول قرآن مجید گزشتہ قوموں کے قصے بیان کرتا ہے، ایک بستی کے جس کا نام نہیں لیا۔ قرآن مجید ناموں کو کم اور کام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، لہذا یہاں پہ کام بتائے گئے، نام نہیں بتائے گئے، نہ شہر کا نام، نہ ان انبیاء کے نام، اور نہ ہی اس شخص کا نام کہ جو انبیاء کے دفاع کے لیے آیا تھا۔ اور اس میں پیغام ہے کہ نام، نسب، فلان چیزیں دنیا کی کچھ باقی نہیں رہے گا، انسان کا جو باقی رہے گا وہ عمل باقی رہے گا کہ جو اس نے کام کیا ہوگا، چاہے اللہ کی نافرمانی میں چاہے اللہ کی اطاعت میں۔ 13 اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کیجئے جب ان کے پاس پیغمبر آئے تھے۔ 14 جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے سے انہیں تقویت بخشی، ایک تیسرا ان کی تائید کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، مرسلون، یعنی ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا۔ 15 بستی والوں نے کہا تم تو بس تم اور کچھ بھی نہیں، ہمارے جیسے بشر ہو، تم کوئی رسول کوئی نہیں۔ یہ پھر بات کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اور تم تمہاری طرح کے بشر ہو، اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یہ اب اس میں اشارہ ہے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تم پر کچھ نازل ہوا، کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ 16 رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے، اللہ کو گواہ بنایا۔ ظاہر ہے ان کو پاس تو حکم خدا تھا، لیکن انہوں نے سادگی سے اور کلیئر کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں۔ 17 اور ہم پر تو ہمارے ذمے تو اور کچھ نہیں سوائے واضح طور پر پیغام کو پہنچا دیں، ہر نبی کی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نبی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ 18 بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ کیا کہا انبیاء کو، تم ہمیں منحوس لگتے ہو، جب سے تم آئے ہو نا ہماری بستی میں تم نے ایک انتشار پیدا کر دیا، اختلافات تم نے پیدا کر دیے، تم نہیں آئے تھے، بڑے امن و امان اور سکون سے اب رہ رہے۔ جیسے موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا تھا کہ یہ فساد کرنے آیا، یا تمہارا دین خراب کرے گا یا فساد کرے گا، فرعون موسیٰ کو کہہ رہے فساد کرے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا ہم نے فعال نکالی ہے، فعال یہ نکلی ہے کہ تم تینوں منحوس ہو، بد شگونی، برا شگون ہو تم۔ اگر اب دھمکی، اب یہ برا شگون تاکہ عوام کے افکار کو اپنے پیچھے لگایا جا سکے، اچھا یہ منحوس، اب یہ دلیل بنا لی ایک بہانہ، اب اگلی دھمکی، اصل کام کیا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں، پتھر مار مار کے تمہیں مار ڈالیں۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو پتھر کھانا رسول اللہ نے طائف میں آپ دیکھیے کس قدر پتھر مارے گئے کہ پورا بدن حتیٰ کہ جو نالین تھے وہ بھی خون کے ساتھ بھر گئے تھے۔
یہ سب تسلیاں ہیں اللہ کی طرف سے رسول پاک۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ 19 رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہیں نصیحت کرنے آئے نجات کی اور تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ ایسا کہنے والا خود منحوس ہوتا ہے۔ تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ نصیحت کو تم کہہ رہے، نصیحت کرنے والے کو کہہ رہے ہو یہ منحوس ہے، بدشگونی ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم، اور چونکہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں حد میں رہو، نافرمانیاں نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ بات تم نہیں مان سکتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کے نتیجے میں تم ہم پر یہ بہتان تراشے کرو اور دھمکیاں دے۔ 20 اب ہوا کیا؟ گویا کہ منظر یہ تھا کہ ان تینوں انبیاء کو گھیرے میں لے کر ان پر گویا کہ ان کو سزا دینی تھی، یا ان پر کیس اور الزامات لگائے جا رہے تھے، اور بستی والی پبلک وہاں پہ جمع تھی۔ تو ایک مومن جو ایمان لا چکا تھا، اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، روایات میں نام آیا لیکن اللہ نے نام نہیں لیا، یہ ان کو پتہ چلا یہ دوڑتا ہوا بندہ آیا۔ اب یہ دوڑ کے آنا اس کو صاف پتا تھا کہ پہلے مجھے ماریں گے، ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے رسولوں کے خلاف، اب یہاں پہ جا کے کہنا یہ حق پر ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ ان کی یہ بہت سخت ہوتا ہے، سارا ماحول خراب ہو، خلاف ہو ایک بندے کے، آپ اس کی تائید کرے جا کر، میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ 21 ان کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے۔ آج آپ قوم دیکھ لیں، اکثر قوم کس کے، میں جہاں پہ جاتا ہوں درسوں کے لیے سوال کرتا ہوں کہ یہ آیت سورہ یاسین پڑھ کے تھکتے نہیں، یہ برکتیں یہ ثواب سورہ یاسین کے۔ اس سورہ یاسین میں اللہ بتا رہا ہے کہ معیار کیا ہے، اگرچہ اس مرد مجاہد کی زبان کے یہ جملے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا تاکہ پتہ چلے کس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو، چاہے ساری بستی سارا شہر اس کو سزا دینے پہ تلا، اس پر الزام لگا رہا ہو، اس کو مار رہا ہو، لیکن تم نے کسے فالو کرنا؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کہہ رہے اسے فالو کرو جو تم سے نہیں مانگتا۔ قوم زیادہ تر کن کو فالو کر رہی ہے آج کل؟ مانگنے والوں کو یا نہ مانگنے والوں کو؟ سب کہتے ہیں مانگنے والوں کو، ساتھ مسکراتے بھی ہیں، اپنے خلاف مسکراتے ہیں۔ یہ ہے مہجوریت قرآن۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، اس سے ہٹ جاؤ اور سمجھو کہ تم سیدھے راستے پہ جا رہے ہو، صراط مستقیم پر ہو، نہیں۔ جب تک انسان جس سے دین لے رہا ہے اس کے اندر بے غرض ہونا کہ یہ اپنے دنیاوی مفادات نہیں چاہتا، حب دنیا حب مال اس کا طلبگار نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو پھر اس کے بعد دین لو، ورنہ تم اللہ کے کہے کے خلاف چل رہے ہو، صراط مستقیم تمہیں نہیں مل سکتی۔ جو راستہ وہ تمہیں دکھائیں گے، چاہے اس پہ جتنی لائٹیں اور جتنے شرلیاں پٹاخے چھوڑ کے دکھا دیں اور اٹریکشن پیدا کر دیں اور وہاں پر مٹھائیاں رکھ دیں اس راستے پر، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ یہ سجیسٹ کر ان کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، اور وہی راہ راست پر ہدایت یافتہ بھی۔ بھلا جو دین کے لیے پیسے مانگ رہا ہو وہ کہاں سے ہدایت یافتہ ہو؟ آپ نے اس میں دیکھا تھا سورہ شعراء میں بار بار ہر نبی کہتا ہے، ہر نبی میں نہیں مانگتا، میں اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کیوں اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا؟ تاکہ دماغوں میں پکا کر دے۔ ایسے یہ میڈیا بار بار ایک چیز کا اشتہار دکھاتا ہے نا، تاکہ جس کو نہیں بھی سمجھ آ رہی اس کے بھی ذہن میں آ جائے اس چیز کی سمجھ۔ اللہ نے ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا ہر نبی کی زبان سے، تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ صفت ہے۔ انبیاء کے وارث کون ہوں گے؟ جن کے اندر یہ صفت ہوگی، دنیا کے لیے کام نہیں کریں گے۔
دین کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ 22 اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، پوری قوم کے خلاف نظریے پہ بات کر رہا ہے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اس کی باتوں سے، اس مرد مجاہد کی باتوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا اس قوم کے عقیدے کیا تھے، اس کی باتوں سے جھلک رہا ہے۔ 23 کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں جبکہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کیا عقائد ہے قوم کی۔ تم اللہ کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کے پاس بچا لیں گے، شفاعت کریں گے، اگر رحمان ارادہ کر لے ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ وہ مجھے چھڑا سکتے، لہٰذا میں اللہ کے ساتھ کیوں نہ اس کی توحید کا قائل کیوں نہ ہوں۔ 24 تب تو میں یقیناً صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ 25 میں تمہارے رب پر، یعنی ان کو یہ بھی میسج دے رہا ہے، میرا صرف رب نہیں ہے تمہارا بھی، میں یقیناً تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعونی پس مجھے سنو، میری بات کو سنو، یعنی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 26 اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے نہیں بتایا ان جرأت مندانہ باتوں کے بعد کیا ہوا، اسے اللہ ظاہر شہید کر دیا گیا، لیکن تبھی کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جیسے ہی شہادت ہوئی خوشخبری آ گئی اللہ کی طرف سے، لیکن یہ اپنی قوم کے لیے تڑپ رکھنے والا کیا کہتا ہے، کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو۔ کیا بدبختی کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہو کر کیا بدبختی کر رہے ہیں۔ 27 کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 28 سے پارہ نمبر 23 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے۔ ہمیں لشکروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر ہم ہلاک کرنا چاہیں کسی طریقے سے بھی کر سکتے۔ 29 وہ تو بس ایک زوردار چیخ تھی، پس وہ اچانک بجھ کے رہ گئے، جیسے چراغ بڑا جل رہا ہو کوئی پھونک مارے بجھ جائے۔ تو یہ بڑے بھڑک رہے تھے یہ قوم ہمارے نبیوں کے خلاف، ایسا ہم نے کیا کہ یہ بجھ کے رہ گئے۔ 30 ہائے حسرت بندوں پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حسرت ہے ان پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کا تمسخر کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ کیا ان بندوں کی حالت ہے۔ 31 کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اب وہ ان کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ پچھلی قوموں کی ہلاکتیں نہیں دیکھی۔ 32 اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا، جب ہم کہیں گے تو سب آ جائیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی۔ اگر کوئی تعجب کرے کیسے آ جائیں گے تو اللہ اب کچھ آنکھوں کے سامنے پیش آنے والی مثالیں دے رہا ہے کہ کیسے دوبارہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے دوبارہ آنے کی؟ 33 اور مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس میں سے دانہ، جو یہ غلہ ہوتا ہے جیسے گندم ہے، نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ کیسے زمین میں سے نکل آتا ہے؟ کون نکالتا ہے اس کو؟ 34 اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں چشمے بھی جاری کیے۔ 35 تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے، یعنی یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں کیا،
یہ پھل نکالنا، دانے کو پھاڑنا، درخت بیج اگانا، یہ ان کے ہاتھوں کا کام تو نہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور شکر یہ ہے کہ اس کی توحید، اس کی عبادت بجا لائیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ حقیقت شکر ہے۔ 36، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے ہر کسی، نہ کام میں عیب ہے، نہ ذات میں عیب ہے، کسی چیز میں، نہ اس کے کسی فیصلے میں عیب ہے، اور اس سے بھی وہ پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، چونکہ یہ بات مشرکین مکہ سے بیسیکلی ہو رہی ہے۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے۔ اب یہ جو جوڑوں کا سسٹم ہے، نہ کہ جو ہمیں جاندار چیزیں لگتی ہیں، حتیٰ کہ ایٹم بھی جب ایجاد ہوا تو پتہ چلا اس کے اندر بھی پلس اور مائنس کا جوڑا ہے، جیسے نر اور مادہ ہوتی ہے، پلس اور مائنس، اور اس کی وجہ سے ایٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے، یعنی یہ انسان بھی جوڑے ہیں، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں یہ جانتے ہی نہیں، ادھر بھی ہم نے جوڑے بنائے ہوئے، جیسے مثلا ایک مثال ہم نے ایٹم کی دی آپ کو۔ 37، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی اندھیرا ہوتا ہے، بیچ سے دن نکلتا ہے، گویا کوئی روشنی کو، دبی ہوئی کو کھینچ کے نکال رہا ہے۔ فجر، اگر صادق کا وقت کو دیکھیں، پہلے فجر کاذب آتی ہے، ایک ستون سا روشنی کا اوپر کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، اور پھر پورا افق جو ہے وہ آہستہ آہستہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے۔ یہ منظر اس زمانے میں جب بجلی وغیرہ نہیں تھی اور راتوں کو اندھیرے ہوئے کرتے تھے، آسمان صاف ہوتا تھا عام طور پر، ان کے لیے یہ منظر ہر روز بڑا آسانی سے وہ دیکھتے تھے اس کی طرف۔ یہ قرآن کی جو مثالیں ہیں نا، بیسیکلی یہ عرب معاشرے میں ہر وقت سامنے اویلیبل تھی۔ اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اچانک۔ 38، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف توجہ فرمائیں، مسلمانوں نے جب یونانیوں کے علوم ترجمہ کر کے عربی میں لے آئے تو ان کے ساتھ ساتھ یونانیوں کا ایک عقیدہ بھی آ گیا مسلمانوں میں، جیسے یہ ہے نا برج فلان اور برج یہ ستارہ یوں ہو گیا اور اب یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ بھی یونان سے آئے ہوئے۔ یہ جو ان بروج کے نام ہیں نا، لیو اور جناب کیپریکون اور ورگو، یہ یونانی نام ہیں، ان کے خداؤں کے نام ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آج مسلمان قسمت کے حال ان میں سے دیکھ رہے ہوتے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے۔ تو یہ جب آئے ادھر سے یہ علوم، تو کیا ہوا، ایک ان کا عقیدہ یہ بھی آ گیا کہ زمین سینٹر میں ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ اب جب علوم نے بعد میں ترقی کی اور یہ دریافت ہوا کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج درمیان میں ہے، تو اب یہ جو بات تھی اس آیت کے ظاہر سے لگ رہا تھا کہ سورج چل رہا ہے، اب جو بے دین قسم کے لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ کس بات پر؟ کہ تم کہتے ہو زمین رکی ہے، سورج چل رہا ہے، تو تمہارا قرآن غلط ثابت ہو گیا۔ حالانکہ قرآن غلط نہیں تھا، وہ اندھی تقلید میں یونانیوں کے علوم سے لیا گیا نظریہ وہ غلط تھا، نہ کہ قرآن غلط تھا۔ جب کچھ اور آگے بڑھا علم تو پتہ چلا نہیں بھائی، سورج بھی چل رہا ہے، سارے ہی چل رہے ہیں، زمین بھی حرکت میں ہے، سورج بھی حرکت میں ہے، چاند سب حرکت میں۔ تو تب پھر یہ حرکت اپنی سے باز آئے۔ بس یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان اندھا دھن کوئی نظریہ اپنا کر، جو نئی بات ہو اس کو اپنا کر پھر کہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اندھا دھن، یہ غلط ہے۔ قرآن برحق ہے، ہو سکتا ہے ایک نظریہ جو آیا ہے وہ غلط ہو اور بعد میں پھر آپ کو خفت اٹھانی پڑے، قرآن سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے زبردستی ٹھوسا اس نظریے کو کسی آیت پر تو یہ غلط ہو جائے۔ حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا وہی ہے جو اس کائنات کو خلق کرنے والا۔ لہٰذا سائنس کی
قطعی اور یقینی کوئی بات ہرگز قرآن کی قطعی اور یقینی بات کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اسی کا کلام ہے جس نے سب بنایا ہے، تو تضاد کیسے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ حقیقت میں یہ غیر ممکن ہے۔ ہاں، مسلمانوں کی کلبازیوں کی وجہ سے یورپ سے متاثر ہو کے ہر چیز ان کی لے لیں اور کوشش کریں کہ قرآن پر اپلائی کریں، اس کو ٹھوسنے کی کوشش کریں، اس مزاج کی وجہ سے خرابیاں ہو سکتی ہیں، ورنہ کوئی خرابی قرآن کے اندر نہیں ہے، کوئی عوج، کوئی کجی، کوئی باطل قرآن میں نہیں ہے۔ اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، گویا اللہ نے ہر چیز کی ایک منزل رکھی ہے، جب وہاں پہنچے گی یہ کائنات اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اور یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ، قدر، مقدار معین کرنا۔ ابھی بھی سائنسدانوں یہ بتاتے ہیں کہ سورج کو کئی ملین سال لگیں گے، بجھ جائے گا، لیکن کئی ملین سال کے بعد یہ بجھے گا، چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے اس کی انرجی جو مصرف ہو رہی ہے، لیکن وہ اسی کی طرف گویا کہ اشارہ کہ ایک دن آئے گا، بجھ جائے گا۔ اور وہ قرآن نے کہا ہوا ہے ہم یہ ساری بساط لپیٹ لیں گے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کو روشنی اس کی ختم کر دی جائے گی۔ 39 اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے۔ یہ عرب تو مہینوں کا بھی اندازہ اسی سے لگاتے تھے، چاند اور اس کا بڑھنا، پھر مکمل ہونا اور پھر کم ہو جانا۔ 40 نہ سورج کے لیے سزاوار ہے، اور میں اس طرح سے کہوں نہ سورج کے اندر یہ طاقت ہے، جرت ہے کہ وہ چاند کو آ کے پکڑ لے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے نکل آئے مدار سے اور دوسرے کو پکڑ لے، مگر جب اللہ چاہے۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو جا لے، پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ رات کو جوش آئے اور کہے میں نے دوبارہ تم سے پہلے آنا، نہیں کر سکتی۔ اور وہ سب ایک ایک مدار میں، یعنی ایک خاص قانون کے تحت ایک خاص رستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کے یہ رات اور دن کا سبب بھی کیا ہے؟ مدار ہے۔ سورج کا اور زمین کا مدار ہے جس کی وجہ سے رات اور دن ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورج بھی چل رہا ہے ایک مدار میں، یہ وہاں پر اس زمانے کے لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی، خبر ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے مسیحیت میں یہ رینوسانس سے پہلے جو 14ویں اور 17ویں صدی کے درمیان ہے، اس رینوسانس تک یہ جو صنعتی انقلاب آیا ہے، اس سے پہلے تک مسیحیت میں یہی نظریہ رائج تھا کہ زمین سینٹر میں سورج گھومتا ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو آج ہم بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ جب یہ لینس دریافت ہوا، اور جیسے کہ ہم یہ تعلیم و تربیت، نظام تعلیم و تربیت والے دروس میں بتا چکے، تو پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہے، تو انہوں نے مخالفت کی۔ وہ گیلیلیو جس نے یہ بات کی تھی اس کو سزائیں دی فلان۔ تو یہ ابھی اس دور تک، یعنی 14ویں 15ویں 17ویں صدی، اس زمانوں تک یہی نظریہ تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے سورج مدار میں، والشمس تجری، چل رہا ہے سورج مدار میں، معذرت چاہتا ہوں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ یہ ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، یہ قرآن نے اس سے پہلے مثلا بتایا ہوا ہے۔ یہ کوئی اشتباہ کرے بعد میں صحیح بات پتہ چلے، یہ معیار نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید کی آیات اپنی جگہ پر محکم ہے، چونکہ اسی کی طرف سے جس نے یہ کائنات خلق کی ہے اور بنائی ہے۔ 41 اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، کشتیوں کا چلنا، پانی کے اوپر، پانی کا ان کو اٹھانا۔ 42 اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جس میں یہ سوار ہوتے ہیں، اس میں سب کچھ جو تمہیں اس زمانے میں پتہ ہے اور جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے خدا نے رکھا ہے جس پر تم لوگ سوار ہوتے ہیں۔ 43 اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔
اگر اللہ غرق کرنا چاہے تو پھر کوئی بڑی سے بڑی کشتی یا بڑا سے بڑا کوئی بچانے والا وہ نہیں بچا سکتا۔ 44 مگر ہماری طرف سے رحمت، اگر وہ آ جائے تو پھر بچ جائیں گے، اور ایک وقت تک انہیں متاع یعنی سامان زیست دنیا کے فائدے، اگر ہم رحمت کرنا چاہیں اور ایک مدت تک متاع زیست دینا چاہیں تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ 45 اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس سے بچو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے تمام چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ جو سامنے ہے تمہارے یعنی وہ کام کہ جو نافرمانی ہے اللہ کی گناہ ہے اور تمہیں عذاب میں لے جائیں گے، اور وہ جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے عذاب اس کے، اس سے بچو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 46 اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے، بات ہی نہیں سنتے، لگے ہوئے خرابیاں کرنے میں۔ 47 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت کیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، تو کافر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ اگر چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا سب کا، اتنی محنت ہم کرتے ہیں، اب ان کو کھلا دے۔ یہ ہے ہی پتہ نہیں کیا کیا، پھر نام رکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مزاج، یہ مزاج دیکھنا ہوتا ہے ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس کو پڑھ کے یہ نہیں کہنا ہوتا بڑے گندے کافر تھے جو ایسی باتیں کرتے تھے، جبکہ آج کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے والے، بعض ان کے دوست کے جو اس طرح نہیں ہوتے، کہتے ہیں یار تھوڑا سنبھال کے وہ کرو تو وہ فلان ہو جائے گا، یہ کر دو، ساری دنیا کا تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا، یہ وہ لفظ ہے۔ ان کو اگر اللہ چاہتا تو خود نہ کھلا دیتا، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا، ہم کہاں سے کھلائیں؟ اور پھر مومنوں سے کہتے ہیں تم تو یعنی ہماری نظروں میں تم تو بس کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، تم بہت ہی بے وقوف ہو، بہت ہی تم کم عقل ہو، گمراہ ہو تم۔ 48 اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قیامت کو جھٹلانے کے لیے۔ 49 اب یہاں سے آگے کی آیات بہت ساری، قیامت کا منظر جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھ جائیں گے، وہاں سے اس سے شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت بس کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے، ان کو فقط ایک ایسی چیخ کا انتظار ہے جو انہیں اس حالت میں آ کر پکڑے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی گویا کہ جب وہ قیامت آئے گی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، یہی جھگڑے ہو رہے ہوں گے دین کے بارے میں، بے دینی اور فلان ہو رہا ہوگا اس زمانے میں۔ اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب غلبہ آ جائے گا دنیا پر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے بعد، اس کے بعد پھر دوبارہ خرابیاں ہوں گی، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اس حالت میں گرفت میں لے گی وہ چیخ جب یہ جھگڑ رہے ہوں۔ اور اس کے بعد دیکھیے 50 پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں، جو جس حالت میں ہوگا وہیں پہ پکڑا جائے گا۔ 51 اور سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ یکا یک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑے، حاضری کے لیے سب دوڑ پڑے۔ اس کی تصویر قرآن نے کئی جگہوں پر مختلف اینگل سے، مختلف پہلوؤں سے دکھائی ہے۔ 52 کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے، اب یہ جواب آئے گا، یہ وہ بات ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، جو تم کہتے تھے کب آئے گی اگر سچے ہو تو، یہ وہ ہے، یہ جواب آئے گا کیونکہ سب حاضر ہو رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ آرام گاہ سے کیا مراد ہے؟ جو برے لوگ ہیں ان کو تو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، تو اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ گویا کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا گیا تھا تو ہر چیز ختم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جو برزخ میں بھی تھے ختم ہو گئے، اور وہ جو عذاب کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی تھی۔ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کو دوبارہ لگے گا کہ اب پھر اسی کے سامنے پیش ہونا، پھر اور اس سے بھی سخت عذاب ہے،
تو کہیں گے کہ ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا، ہم جو ابھی سکون لے کے پڑے تھے پھر کس نے اٹھا دیا۔ 53 وہ تو بس ایک چیخ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ 54 تو اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے۔ 55 آج بے شک اہل جنت کیف و سرور کے مشغلوں میں ہوں گے۔ مشغلے یعنی شغل، مصروفیات، مزے والی، انجوائے کرنے والی۔ 56 وہ اور ان کے ازواج، ازواج یعنی یہ زوج مرد کے لیے عورت ہوتی ہے، عورت کے لیے مرد ہوتا ہے۔ وہ اور ان کے ازواج سایوں میں، مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ 57 وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی جو وہ مانگیں گے۔ 58 رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ 59 عجیب منظر ہوگا، یعنی یہ ساری نعمتیں ملی ہوں گی اور پھر خداوند عالم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے۔ آج کل لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہمیں سلام کریں، کیونکہ سلام کوئی کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا جی ہماری رسپیکٹ ہو رہی ہے، فلان ہو رہی ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی سلام کہے گا۔ 59 اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تم اکٹھے ایک ہی معاشرے میں رہتے تھے، اب نہیں، الگ ہو جاؤ۔ 60 اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ عبادت اطاعت، توحید کیا ہے؟ جس کی عبادت اسی کی اطاعت، یہ توحید ہے، ٹھیک ہے؟ اور شرک کیا ہے؟ عبادت کسی کی، اطاعت کسی کی، یہ ایک شرک کی شکل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ابھی بہت کچھ توحید کے علم بردار ہے اور امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ان کے حکمران، وہ یہی ہے، عبادت اللہ کی، اطاعت ڈونلڈ ٹرمپ کی، ٹھیک ہے نا؟ اب توحید خالص کیا ہے؟ جس کی عبادت اس کی اطاعت، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں بھی شریک بنا لے وہ پھر اوپر کی کیٹیگری کے مثلا شرک کے جلی والے افراد ہو گئے، وہ ان کے دین کے اندر سے ان کو خارج قرار دے دیا جائے گا۔ 61 اور یہ کہ میری بندگی کرنا، میری عبادت کرنا، تم نے اس کی، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یہ عہد فطری بھی ہے اور یہ عہد انبیاء کے پیغام پہنچا کر بھی پہنچا دیا گیا۔ 62 اور بے شک اس نے یعنی شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ عقل تھی تمہارے اندر لیکن تم نفس پرستیوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ 63 یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ 64 آج اس جہنم میں جھلسو اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ 65 آج ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، کیونکہ زبانیں بڑی تیز تھی دنیا میں ان کی، بڑی دلیلیں، بڑی ہیرا پھیریاں، بڑی چالاکیاں، بند زبان تمہاری۔ اور اللہ اپنے گواہ کون سے بلا رہا ہے؟ اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ عمل وہ کیا کرتے تھے۔ پتہ چلے گا میں تو اپنے ہاتھ پیر کا بھی مالک نہیں تھا، یہ بھی امانت تھا، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، مالک اصلی اللہ تھا۔ 66 اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی دنیا میں، ایک تو ہوتا ہے بے نور کر دینا آنکھ کو، ایک ہوتا ہے آنکھ کو ہی مٹا دینا۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھیں گے۔ 67 اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہ پر مسخ کر دیں جہاں پر یہ ہے، کوئی مہلت نہ دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہو اور نہ پیچھے پلٹ سکے۔ 68
اور جسے ہم لمبی زندگی دے دیتے ہیں، ایک اور نشانی کہ تم نہ سمجھو کہ تم ہمیشہ یوں ہی طاقتور رہو گے جو ابھی تم مخالفت کر رہے ہو ہماری، جسے ہم لمبی زندگی دے دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری، علم کے بعد دوبارہ جہالت، یاد ہی نہیں ہے کچھ اس کو۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ سمجھتے ہمیشہ طاقتور رہیں گے، ایسے ہی مخالفت کرنے کی طاقت ان کے اندر رہے گی۔ 69 اور ہم نے اس کو یعنی رسول اللہ کو شعر نہیں سکھایا، اور اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ دیکھیے جن کی شاعرانہ طبیعت ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کلام اپنا سنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے شاعر دیکھے ہو تو وہ تاڑ میں ہوتا ہے کوئی بندہ ملے اس کو کلام سنایا جائے۔ رسول اللہ کی زبان سے کسی نے کوئی شعر سنا ہی نہیں تھا، اور یہ حکمت تھی کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ تو شاعر ہے، یہ کام کر سکتے۔ رسول اللہ نے کبھی شاعرانہ کلام نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور اس کے زیب بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا کلام سنانا۔ اگر یہ شاعر ہوتا تو تم یہ کہہ کر یہ تو شعر کبھی بولا نہیں تھا، پھر بھی یہ اندھی مخالفت میں رسول پاک کو کہتے تھے شاعر ہے۔ کیوں پروپیگنڈا کرے لوگوں کو ذہن کو؟ لیکن جو ذرا سوچنے والے تھے ان کو پتا تھا 40 سال میں تو آج تک اس نے شعر نہیں بولا، اور اب یہ کلام، اور جو قرآن سنتا تو انہیں پتا ہوتا تھا یہ شعر بھی یہ نہیں ہے، کلام کے ماہرین کو پتا ہوتا تھا کہ یہ شعر نہیں ہے۔ اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایان شان ہے کہ شاعریاں کرتے پھرے رسول اللہ۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے، یہ قرآن اور روشن قرآن ہے، یہ تو ایک یاد دہانی اور روشن قرآن ہے۔ 70 تاکہ جو زندہ ہیں انہیں خبردار کرے، یا زندہ سے مراد زندہ بمقابلہ قبروں میں دفن مردے نہیں ہے، یہ ایک قسم کا قرآن کا بڑا زبردست انداز ہے ہوشیار کرنے کے لیے کہ اگر تجھ پہ قرآن اثر نہیں کر رہا تو تو مردہ ہے۔ یہ کہہ رہے اگرچہ تیری سانس چل رہی ہے، تو بڑا بھاگ دوڑ کرتا ہے، بڑا تو اپ ٹو ڈیٹ ہے، لیکن تو مردہ ہے اگر قرآن تجھ پہ اثر نہیں کر رہا۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا تاکہ یہ قرآن اسے خبردار کرے جس جو زندہ ہے، اور کافروں پر فیصلہ حتمی ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے۔ 71 کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے ایسے مویشی پیدا کیے ہیں، ان کے لیے مویشی پیدا کیے، پس اب یہ ان کے مالک ہیں۔ یہ جو مویشی دیکھتے ہیں، میری بھینس، میری گائے، میری بھیڑ مثال کے طور پر مالک ہے، کتنے فوائد ہیں۔ 72 اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، رام کر دیا کہ یہ بھاگ کے نہیں جاتے، وحشی نہیں ہوتے، کھڑے رہتے ہیں بیچارے، چارہ کھاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، آرام سے گوشت بھی اپنا پرووائڈ کر دیتے ہیں، وحشی اور وہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں۔ 73 اور ان میں سے ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات پینے کے لیے ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے تو نہیں بنایا ان کو۔ 74 اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیے تاکہ انہیں مدد مل سکے۔ شرک کا ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر، اللہ کی رحمت پہ کم بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کو سمجھتے ہیں تھوڑا وہ ہے، اور ہم نے جو خرابیاں کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی اور ہیلپ کی ضرورت ہے ایکسٹرا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اللہ کے شریک کیوں بنائے؟ تاکہ ان کو مدد مل سکے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات چھپی ہوتی ہے، اگر آپ شرک کا پوسٹ مارٹم کریں نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا پیغام تو واضح ہوتا ہے جو نبی لے کر آئے ہوتے ہیں، بعد والوں نے جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو ان کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تعریف کیوں کرنی ہے؟ اپنی مرضیاں بھی دین کے نام پر کر سکے۔ اب اس کے لیے بہانہ تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا تو بات واضح ہے، مثلا قرآن واضح ہے، مثلا انجیل اس زمانے میں جب حضرت عیسیٰ آئے تھے واضح تھی۔ اب جو خرابیاں کرنی تھی تو کیا کیا جائے؟ عیسیٰ کے نام پر خرافات پھیلائی جائے، عیسیٰ کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، کرو گناہ۔ جیسے آج یہ مسیحی غلط عقیدہ ہماری طرف بھی آ گیا ہو، امام حسین کی وجہ سے ہم سب بخشے جائیں گے، نہیں بخشے جاؤ۔ امام حسین تو اللہ کے مجرموں کے دشمن ہیں، نام لے اور کام وہ کرے، یہ باطل ترین تصور ہے۔
یہ جو مقدس ہستیوں کو اللہ کے مقابلے میں ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے بہت زیادہ کہ لوگ اللہ کو کیوں، آپ غور کر لیں، اللہ پسند ہی نہیں آتا، اللہ سے محبت ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ سمجھتے اللہ بڑا سخت پکڑے گا، یہ ہمیں چھڑائیں گے۔ تو شیطان مقدس ہستیوں کو استعمال کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جو قانون تھا بڑا کلیئر، جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اور نظریات لوگوں کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ جو بھی تھوڑا عقل سے اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھے، اس کو اس بات کی کلیئر تصویر نظر آ جائے گی۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیے کہ شاید انہیں مدد مل سکے۔ 75 وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے اور مدد بھی نہیں کر سکتے، اور الٹے ان معبودوں کے لیے آمادہ لشکر ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ کیا کریں گے؟ ہیلپ کیا کریں گے؟ جو اپنی ہیلپ نہیں کر سکتا وہ تمہاری ہیلپ کیا کرے گا جن بتوں کو تم پوج رہے ہو؟ اور الٹے ان معبودوں کے لیے آمادہ لشکر ہے، یعنی ان کو ہیلپ کرنی پڑتی ہے، ان کی وہ ان کی کیا ہیلپ کریں گے؟ 76 لہٰذا اے رسول ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ہم سب جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ 77 کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ اب اچانک ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ 78 پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ خاک ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ نہ کہ کون زندہ کرے گا، یہ دیکھ کہ پہلی دفعہ بھی تو پیدا ہوا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ بھی تو ہے، تیرا وجود ہے نا، وہ کہاں سے آیا؟ یہ تو حماقت ہے، تو کہ دوبارہ کون کرے گا؟ 79 کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کا تو انکار ہی کوئی نہیں، کیونکہ تو خود جو جھگڑ رہا ہے تو بھی تو موجود ہے، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خلق کرنے کو خوب جانتا ہے، پہلی بار بھی دوسری بار بھی۔ 80 وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یہ عرب جو تھے صحراؤں میں ایک یہ درخت ہوا کرتا تھا جس کی سبز ٹہنیوں کو اس میں اللہ نے تاثیر ایسی رکھی تھی، آپس میں رگڑتے تھے تو جیسے وہ چکماک پتھر ہوتا ہے اس طرح کا کام ہوتا تھا اور بیچ سے آگ نکلتی تھی، یہ آگ جلاتے تھے۔ ان پر یہ مثال بڑی کلیئر تھی کہ سبز ٹہنیوں میں سے، سبز درخت میں سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ 81 جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا خالق، خلاق، بہت بڑا خالق اور دانا ہے۔ 82 جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے کہ اسے کہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کوئی خدا کلام نہیں کرتا، یہ ائمہ کی روایات میں بھی ہے کہ یہ آسانی سے سمجھانے کے لیے، اس کا تو ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہے نہیں جس کو وہ کہے ہو جا، خطاب تو اس سے ہوتا ہے جو موجود ہو، وہ تو عدم سے وجود میں لاتا ہے، کس سے خطاب کرنا ہے اس کو؟ 83 پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔